पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे कोरोना से निमटने के चैलेंजेस की, अस्पताल के सूरत हाल की, प्लाज्मा थेरेपी की, कुछ बात करेंगे सिंथिया रिची की। लेकिन प्रोग्राम का आगाज जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस पिटीशन में चंद नाम 192.com से सर्च करके दिए गए हैं और नाम जो है वो मिलते जुलते नाम हैं चंद ऐसी शख्सियात के जो हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त बैठी हुई हैं। और जब हम इसके सफ़ा नंबर 7 पे देखते हैं तो हमें नाम इसमें बाकायदा नज़र आते हैं। इमरान अहमद खान न्याजी साहब का नाम जब पहला नाम है वो शहजाद अकबर साहब का है, फिरदौस आशिक अवान इनकी बताया जा रहा है एक प्रॉपर्टी है, शहजाद अकबर की 5 प्रॉपर्टी, जुल्फ़िकार बुखारी की 7, उस्मान डार की 3, इमरान खान न्याजी की 6, जहांगीर तरीन की 1 और परवेज मुशर्रफ की 2 प्रॉपर्टीज। अब ये पूरा जो मैं पढ़ रहा था इस हवाले से पिटीशन जो नई दायर हुई है, इसमें पिटीशनर की तरफ से ये भी बताया गया है कि 192.com पे सर्च किस तरह से होती है। अब लाजमी नहीं कि ये शहजाद अकबर वही हो या इमरान खान न्याजी साहब वही हो, और ये अगले पैराग्राफ में क्लियरली लिखा भी हुआ है, द पिटीशनर डज नॉट से नॉट सुजेस्ट लेट अलोन अलेज दैट द अबव मेंशन्ड जेंटलमैन एंड लेडी आर दोज पब्लिक फिगर्स हु आर वेल नोन। अब ये क्या मामला है, इस पे बात करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है। हसन अयूब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और उसके खिलाफ जो पिटीशन है उसकी समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये पिटीशन दायर हुई है जिसमें के ये नाम सामने आए, और ये नाम किन लोगों के हैं? देखिए अरशद साहब, ये तो आज भी नहीं बल्कि गुज़िश्ता रोज भी एक जवाब दाखिल हुआ था जिसने पूरा मैकेनिज्म बताया था। जो मुनीर मलिक की जानिब से जो वकील हैं काजी फाइज ईसा के, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से उन्होंने सर्च की 192.com, जो कि बरतानिया की जो लैंड रिकॉर्ड का सर्च इंजन है, उसमें जो प्रॉपर्टीज के नाम है वो नहीं दिए थे, बल्कि नाम से उन्होंने एंट्री जो की है, और वहां से आगे से उनको जो प्रॉपर्टीज जो है उनकी जो ऑनरशिप है किसके नाम के ऊपर है वो सामने वाज़ेह हुई है। जो आज उन्होंने एक रिटन जो है वो स्टेटमेंट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसके मुताबिक जो है वो एक इमरान अहमद न्याजी है, उनकी भी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें शहजाद अकबर नामी को शख्स है, उसकी भी जो है वो प्रॉपर्टी सामने आई है। जुल्फी बुखारी एक शख्स है, ये भी है। उन्होंने अलेज नहीं किया कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है या ये पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये कोई लोग हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता कि अगर ये हुकूमती शख्सियात हैं और उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो जो है वो जो है सही नहीं था, वो जायज़ नहीं था। वो कहते हैं कि ये FBI तयन करे कि ये हुकूमती शख्सियात जो हैं ये कितनी टैक्स और अपनी आमदन जो है उन्होंने जो वो अपने गोशवारों में दिखाई है। और दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो तरीकाकार है कि ये रकम अगर बैरून मुल्क गई है तो इसका जो तरीकाकार था वो दुरुस्त था, गलत था, ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखे। लेकिन उन्होंने एक जो है वो अदालत उज़्मा से इस्तदा की है, वो ये की है कि एसेट रिकवरी यूनिट है, इसके तमाम के तमाम इक़दामात को जो है वो कलअदम करार दे। और दूसरा ये कहा कि जो शहजाद अकबर, मैं दोबारा आपसे ये सारी चीजें आगे प्रेयर में, और काफी सारी अदालती कार्रवाई है वो भी हमारे पास मौजूद है। आप रिपोर्ट भी पूरा दिन करते रहे, हमारे नाज़रीन को उसका इल्म भी है। लोग इस वक्त क्योंकि ये खबरें भी चल रही हैं, कुछ अखबारात में भी ये लग गई है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में, शहजाद अकबर 5 प्रॉपर्टीज, फिरदौस आशिक अवान, जुल्फ़िकार बुखारी, मोहम्मद उस्मान डार, इमरान खान न्याजी, जहांगीर तरीन, परवेज मुशर्रफ, ये नाम किस वजह से इस पिटीशन में आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, क्यों जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये नाम दिए? और प्रॉपर्टीज की लिस्ट आपके सामने पड़ी है कि किसकी कितनी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि शहजाद अकबर की 5 प्रॉपर्टीज हैं यूके में, फिरदौस आशिक अवान की 1, जुल्फ़िकार बुखारी की 7, मोहम्मद उस्मान डार की 3, इमरान खान न्याजी की 6, जहांगीर तरीन की 1 और परवेज मुशर्रफ की 2। ये कौन लोग हैं जिनकी ये प्रॉपर्टीज यूके में 192.com से निकल रही हैं? देखें, ये तो जो एप्लीकेंट हैं काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं ये वो हैं, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या ये मुआविन खुसूसी हैं या ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, क्योंकि ये देखें फिरदौस आशिक अवान नाम तो बहुत कम है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान के ऊपर भी उन्होंने अलेज नहीं किया, और जहांगीर तरीन को भी उन्होंने अलेज नहीं किया कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो है वो जो बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं, तयन जो है वो गवर्नमेंट
کے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں یہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہ میں یہ بھی الائج نہیں کرتا کہ یہ جو سورسز ہیں جس سے یہ پراپرٹیز پرچیز ہوئی ہیں وہ بھی سورسز جو ہیں وہ انلیگل تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے. تفتیش ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت وہ کہتے شکریہ. ہیں اس کو پروف ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ حسن ایوب. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور وزیر مملکت برائے داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اب یہ شہزاد اکبر کے نام پہ 5 پراپرٹیز ہیں جو کہ اٹیچڈ ایز ڈی ہے, تو ہمیں تو جو شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں آ کے بتاتے رہے کہ یار یہ واسکٹ میں نے لی ہے, اسی پریس کانفرنس میں ایک سوٹ میں آپ کرتے رہتے ہیں اور 2 واسکٹس میں کرتے رہتے ہیں. یہ لنڈن کی 5 پراپرٹیز یہ آپ کی ہیں یا یہ کوئی اور شہزاد اکبر صاحب ہیں؟ جی ارشد صاحب, ویسے تو چونکہ یہ میٹر اس وقت سب جوڈس ہے اور اس میں جتنی ابھی تک پروسیڈنگز ہوئی ہیں میں نے کبھی بھی ان کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. لیکن آج جو یہ سی ایم فائل ہوئی ہے اور چونکہ اس سی ایم کو فائل ہونے کے اوپر بھی شاید میں کامنٹ نہ کرتا, لیکن چونکہ ابھی مختلف اخبارات کے اندر یہ چیز لگ بھی گئی ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے. سر میں کیس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شہزاد اکبر جس کی 5 پراپرٹیز ہیں, یہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو معاون خصوصی ہیں وہی ہیں, اور کیا آپ کی 5 پراپرٹیز یو کے میں ہیں؟ نہیں, 5 تو شاید میری پاکستان میں بھی نہ ہو, 5 یو کے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چونکہ 192.com کی مثال ہم نے اپنے پٹیشن میں دی ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو اس میں پٹیشنر ہیں انہوں نے مختلف نام جنیرکلی ڈال کے اس کے اندر سے جو بھی وہ رزلٹ نکلتا ہے اس کو وہ پیش کر دیتے ہیں ایسے کر کے جیسے ان کی پراپرٹیز ہیں. تو پہلے تو میں کیٹیگوریکل آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ وہ مریم صفدر والی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میری تو کہیں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میری لندن میں کوئی پراپرٹی ہے, یو کے میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جنیرک نام ڈالا گیا شہزاد اکبر کا. اسی طرح سے جو سب سے حیران کن بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کو تو وہاں پہ عمران احمد خان نیازی, جی عمران خان نیازی پوائنٹ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے 6 پراپرٹیز. یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے یا کوئی اور عمران خان نیازی ہے؟ وہ عمران علی خان نیازی کا نام آ رہا ہے, اور یہ ایک جنیرک سی سرچ انہوں نے کر دی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو بتا دی گیا. یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا وہ غیر مناسب سا رویہ ہے. بہرحال وہ تو کورٹ میں چیز ہو رہی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کا میں آپ کو یاد کراتا چلوں 8 مہینے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بہت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی ایک چیز کا حساب دیا جس طرح سے باقی لوگوں سے حساب مانگا گیا تھا. جتنے سیاستدان ہیں, پبلک آفس ہولڈرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, جب ان کی کوئی چیز بھی آتی ہے تو ان کا بڑا کڑا احتساب ہوتا ہے اور انہیں ایک پائی کا حساب دینا پڑتا ہے. اور عمران خان صاحب کو تو 1983 کے فلیٹ جب وہ سیاست میں نہیں تھے ان کا بھی حساب دینا پڑا تھا اور ایک ڈاکومنٹ انہوں نے پروف کیا تھا. اس کے بعد اس طرح سے ایک جنیرک سرچ کر کے عمران علی خان نیازی کی پراپرٹیز ڈال دینا, اس پہ میں کوئی خاص کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن آپ کے پروگرام میں آنے کا مقصد واحد بہت قابل احترام ہیں قاضی فیضیسہ صاحب, باقی تمام لوگ, ان کے لائرز بھی بڑے سینئر لائرز ہیں, ہم تو ان سے ہمیشہ سیکھتے رہے ہیں اور آج ہم یہ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں. پر وہ تو ایک الگ بحث ہے. بالکل, اور یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. چلے اس میں سے کچھ تو پراپرٹیز میری کوئی بالکل آپ کی تو نہیں ہے, لیکن اس میں سے میں چند نام دیکھ رہا تھا, شاید وہ تو پراپرٹیز ہیں کوئی کسی اور کمپنیز کے نام پہ, ان میں سے چند لوگوں کی ہے, چند کی شاید نہیں ہے اس میں, لیکن کچھ تو پراپرٹیز ہے. پرائم منسٹر کی بھی 6 پراپرٹیز آپ کہہ رہے ہیں, یہ وہ پرائم منسٹر عمران خان نیازی نہیں ہے. عمران خان نیازی کین بی سم ون ایلس جس کی یہ 6 پراپرٹیز 192.com پہ آئی ہیں. جی آپ پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ ود اوتھینٹسٹی یہ کہہ سکتے ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کی نہیں ہے؟ یہ ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے ہے, آپ وہ نیچے نام تو پڑھ لیجئے. کیا عمران علی خان نیازی عمران خان صاحب کا نام ہے؟ ان کا آفیشیل فل نام جو ان کے پاسپورٹ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے. یہ عمران علی خان نیازی کی کوئی پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 192.com کے اوپر جو ایڈریس آتے ہیں وہ آپ کا اگر الیکٹورل رجسٹر میں نام ہو اس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا اگر کسی فون بک میں نام ہو تو صورت میں سامنے آ سکتا ہے. آپ کو اس کے بعد کلیریفیکیشن کرنی ہوتی ہے لینڈ رجسٹری سے, تو آپ لینڈ رجسٹری سے تو کلیریفیکیشن کر لیں کہ جو چیز آپ اتنے, اور دیکھیں میں تو حیران ہوتا ہوں اسٹینڈرڈ آف جرنلزم کے اوپر کہ کچھ اخبارات نے یہ پوری بڑی خبر بھی چھاپ دی. بہرحال وہ تو سب چیزیں الگ ہیں, اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی ڈیفیمیشن کا ایلیمنٹ بنتا ہے, اور اگر ہے تو میں اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں کہ میں ان کو ڈیفیمیشن کے اندر سو بھی کروں جو جن لوگوں نے یہ پرنٹ کیا ہے. کیونکہ آف کورس کسی بھی سینئر ممبر آف جوڈیشری کے بارے میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے.
لیکن آپ اس میں کم از کم لینڈ رجسٹری کی سرچ کر کے تو دیکھ لیں اور یہ تمام چیزیں تو وہ ویریفائی کر لیں یا ورژن لے لیں، جیسے کہ ہم آپ کا ورژن لے لیں۔ ایک اور سوال، آج ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر نے اثاثے ڈکلیئر کرنے تھے، کیا وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں تمام ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز، اور آپ نے بھی ڈکلیئر کر دی ہیں؟ جی بالکل، ہم سب لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور وہ میرا آفس جو ہے وہ بالکل ڈکلیئر کر چکا ہوگا۔ میں تو آلریڈی ٹیکس پیئر ہوں پاکستان کے اندر سن 1993 سے، اور میں اپنے اثاثے ہر سال ڈکلیئر کرتا ہوں، کیبنٹ ڈویژن کو بھی بھجوا رہے ہیں۔ رائٹ، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے پاس وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار صاحب موجود ہیں۔ عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ یہ آپ کے پاس بھی یہ محمد عثمان ڈار 3 پراپرٹیز جس کی یو کے میں، آپ تو یو کے جا کے اقامے ڈھونڈ رہے تھے، باقی چیزیں نکال رہے تھے، یہ 192.com والے محمد عثمان ڈار آپ ہی ہیں اور آپ کی 3 پراپرٹیز ہیں یو کے میں؟ دیکھیں، میں ابھی ایئر وائی پہ ہی دیکھ رہا تھا، یہ میرے متعلقہ جو اثاثوں کی خبر چل رہی تھی۔ پہلے تو میں آپ کو، میڈیا کو، قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں، میری کوئی ایز سچ پراپرٹی نہ برطانیہ میں ہے، نہ پورے یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی نہیں، پوری دنیا میں۔ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ پاکستان میں ہے، اور وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جو میں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ تمام ایڈوائزرز اور معاونین خصوصی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، وہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نام کی غلط فہمی ہوئی ہے انہیں، اگر عدالت عظمیٰ بلائے گی تو میرا لائر انشاءاللہ تعالیٰ رپلائی دے گا، جو آپ جمع کروائیں گے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد یہ ایک زبردست کلچر ہے، اس کو ہمیں تمام لوگوں کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، سورس آف انکم بتانا چاہیے، اور جو بھی سوالات جس پہ اٹھائے جا رہے ہیں، اگر میرے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں جی کہ میری کوئی برطانیہ میں پراپرٹی ہے، میرا کام ہے میں خود کو کلیئر کروں، اور اگر کسی کی بھی کوئی پراپرٹی ہے، آپ نے تو کیونکہ الیکشن لڑا تھا تو آپ نے پہلے سے بھی آپ کے اثاثے وغیرہ ڈکلیئر ہوئے تھے، اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کے پاس بھی جمع ہوئے تھے، جو بطور اب ایس اے پی ایم آپ نے دوبارہ وزیر اعظم نے ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ کل ایکسپائر ہو گئی تھی، تمام ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے، اور کیا وہ پبلک ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے، اسی لیے جمع کروائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ پبلک ہوں گے، اور تمام لوگوں کے ہونے چاہیے۔ دیکھیں، جس نے جیسے جو بھی اس کا ذرائع آمدن تھا، جس طرح اس نے پراپرٹیز بنائی ہیں، پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، ان سب کو اپنی منی ٹریل دینی چاہیے۔ اور میں آپ کو، قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اس کے 2 وزراء اعظم کا ٹرائل ہو چکا ہے، ایک جس کی بات شہزاد اکبر صاحب کر رہے تھے لنڈن فیٹس کے حوالے سے، بالکل، اور دوسرا عمران خان نیازی، یہ 6 پراپرٹیز پرائم منسٹر عمران خان کی ہیں، کیا آپ یہ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں، یا یہ کوئی اور ہے عمران خان نیازی؟ دیکھیں، میں اے آر وائی پہ آپ کے رپورٹر کو سن رہا تھا، ایز سچ میں نے ان کی پوری پٹیشن تو نہیں پڑھی ہے، اس میں وہ باقاعدہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نام ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی معاون ہے یا ایڈوائزر ہے یا پرائم منسٹر ہے، تو یہ گیس ہے ان کا کہ یہ پراپرٹی عثمان ڈار کی ہو سکتی ہے، شہزاد اکبر کی ہو سکتی ہے، زلفی بخاری صاحب کی ہو سکتی ہے، یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا ہے، عدالت ہم سے انشاءاللہ سوال کرے گی تو آپ جواب دیں گے۔ عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، کیونکہ یہ معاملہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے تو اس پہ ہم نہ زیادہ کمنٹ کریں گے نہ چیزیں، لیکن کیونکہ یہ خبریں چل پڑی تھیں تو ہم نے صرف موقف اس حوالے سے جانا ہے ان میں سے 2 کا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں کہ نہیں ہیں، اور جس میں سے ایک شہزاد اکبر اور ایک عثمان ڈار، اور باقی ان سے سوال جواب بھی اسی حوالے سے کیے ہیں۔ جو معاملات ہیں اب اس کی لیگل نائسٹیز کیا ہیں اور یہ آرگومنٹ کس طرح ہے، اور اس سے 192.com جو کہ پوری پٹیشن میں جو پروسیس دیا گیا ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، وہ کافی امپورٹنٹ اس حوالے سے چیزیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج اسی کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی، انتہائی اہم سماعت تھی، اس کے چند چیدہ نکات ناظرین آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اور آج جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی کہ ہم ججز کے احتساب سے متفق ہیں، درخواست گزار نے بدنیتی اور غیر قانونی طریقے سے شواہد اکٹھے کرنے کا الزام لگایا ہے، ریفرنس میں قانونی نقائص موجود ہیں، عمومی مقدمات میں ایسی غلطی پر کیس خارج ہو جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی مزید یہ بھی آبزرویشن تھی کہ اگر ریفرنس میں بدنیتی ثابت ہوئی تو کیس خارج ہو سکتا ہے، ابھی تک ریفرنس میں کئی خامیاں موجود ہیں، ایف بی آر نے 116 اور 114 کے تحت نوٹس جاری کیے، یہ ہو سکتا ہے پہلے ایف بی آر کو معاملے پر فیصلہ کرنے دیا جائے۔
जस्टिस फैसल अरब की ने ऑब्जर्वेशन भी थी कि किसी जज के खिलाफ काउंसिल के सिवा कोई एक्शन नहीं ले सकता। जस्टिस सज्जाद अली शाह का कहना था कि एफबीआर में जायदादों की खरीदारी के जराए बताए जाएं तो काउंसिल में दोबारा वापस आ जाएं। जस्टिस सज्जाद अली शाह का मजीद कहना था कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। जस्टिस फैसल अरब की ऑब्जर्वेशन थी कि फरोग नसीम साहब एफबीआर में कार्रवाई के मामले पर सोच लें। इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन थी और वक्फे के बाद बता दें कि क्या करना है। फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि अदालत की नज़र में यह एक बेहतर रास्ता हो सकता है। एफबीआर को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हो सकता है कि इनकम टैक्स कह दे के जराए दुरुस्त हैं। हो सकता है टैक्स अथॉरिटी के फैसले से जुडिशल काउंसिल इत्तेफाक करे या ना करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद भी कहा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर मुकम्मल एतमाद है। फरोग नसीम साहब ने जो एफबीआर की ऑब्जर्वेशंस थी उस हवाले से कहा कि मुझे वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए वक्त दें। जस्टिस याहिया आफरीदी की ऑब्जर्वेशन इस हवाले से कि रेफरेंस आने से कबल एफबीआर और एआरयू एसेट रिकवरी यूनिट ने कैसे मालूमात हासिल की। जस्टिस मंसूर अली शाह का दोबारा से यह सवाल आया कि एआरयू यूनिट कैसे बनाया गया। वजीर आजम सिर्फ वजारत बना सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप हिदायत ले लें, अगर हिदायत मनफी में आती हैं तो दलाइल दें, और यह एफबीआर के हवाले से था। जस्टिस फैसल अरब का कहना था कि सदर मुमलिकत के पास भी इंक्वायरी का इख्तियार नहीं, रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं है। सदर मुमलिकत का अपनी राय बनाना आईनी राय है। जस्टिस फैसल अरब का मजीद कहना था कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस का सारा काम एक दिन में हुआ था। फरोग नसीम ने कहा कि रेफरेंस का जायजा लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शो कॉज की अदालत पाबंद नहीं है, कानून दिखा दें कि जज अहलिया के असासों पर जवाब देने के पाबंद हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर का कहना था कि क्या सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि जज के कंडक्ट का जायजा लें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी कि आर्टिकल 48(1) के तहत सदर मुमलिकत को रबर स्टैंप नहीं बनाया गया। सदर मुमलिकत अपना जहन अप्लाई कर सकते हैं और फैसले में यह बात लिखेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद ये कहना था कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज की अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है, जज की अहलिया बता दे कि सलाई मशीन की आमदन से दुकान खरीदी है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मैं तकाजा करूंगा कि ऐसी मिसालें ना दें जो तौहीन आमेज हों। हम आपको बदनीयती और शवाहिद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे करने पर भी सुनेंगे। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बैरिस्टर फरोग नसीम को एड्रेस करते हुए कहा था। और जासूसी के नुक्ते पर भी आपको सुनना चाहेंगे। एफबीआर के मामले पर आपने रजामंदी का इजहार किया तो मुनीर मलिक की रजामंदी भी ले लेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी होगी है। इंतहाई अहम केस है नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो कि मौजूद जज साहिबान ने कहा। और बैरिस्टर फरोग नसीम साहब जो कि बतौर लॉ मिनिस्टर रिजाइन करके अब नुमाइंदगी कर रहे हैं इसमें, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और इंतहाई अहम स्टोरी चल रही है और वो एक अमेरिकन सिटीजन के हवाले से। अल जजीरा एक बड़ा टीवी चैनल है, बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सिंथिया का एक जो अमेरिकन सिटीजन है सिंथिया रिची, जो अपने आप को सहाफ़ी ब्लॉगर भी कहती है, ना सहाफ़त कहीं एग्जिस्ट कर रही है ना ब्लॉग्स हमें नजर आए इस हवाले से, लेकिन एक इंतहाई अहम चीज़ इसमें कही गई कि जब सिंथिया रिची जो थी खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर रही थी, जिसने के एबटाबाद से पोलियो के सैंपल्स इकट्ठे किए थे, और ये उस साल हुआ जब उसामा बिन लादेन के हवाले से रेड हुई, और उससे 2 साल पहले इसने आना शुरू किया था। और इस हवाले से जब सिंथिया रिची से पूछा गया तो उसने कहा कि ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है। सिंथिया रिची पाकिस्तान में नाज़रीन 2009 में आई थी, जिस वक्त हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के सफीर थे और बहुत सारे वीज़े इन्होंने इशू किए थे। और हमारी इतलात के मुताबिक जो पहला वीज़ा था वो हुसैन हक्कानी साहब ने तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बाईपास करके दिया हुआ था। और आप सिंथिया रिची की तस्वीर हुसैन हक्कानी के साथ देख भी सकते हैं। और इनको मेमोगेट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटेड कमीशन ने गद्दार करार दिया था। शकील आफरीदी इसी मुकदमे में पकड़ा गया है। और जब से आप ये कोइंसिडेंसेस देखते हैं नाज़रीन, तो इसमें बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं जो हुसैन हक्कानी
کے جتنے لوگ یہاں بھیجے تھے جس میں کہ بہت سے پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹر بھی تھے جو انفارمیشن بھی گیدر کرتے تھے لوگ, وہ سارے بھی شامل تھے. سپریم کورٹ کے میمو گیٹ کمیشن جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, اس میں جو آبزرویشنز آئی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ساتھ غداری پروو ہوئی تھی. اب سوالات اس میں ناظرین چند انتہائی اہم اٹھتے ہیں. ہم نے پاسپورٹ اور ویزے بھی دیکھے سنتھیا ریچی کے کہ کس طرح سے وہ پاسپورٹ اور ویزے پاکستان میں پروسیس ہوتے رہے, اور بعض دفعہ تو آن ارائیول آ کے ویزا ملتا رہا. اگر دیر راجہ صاحب یہ پاسپورٹ اور ویزے دکھا سکیں اسکرین پہ تو آپ کو وہاں سے یہ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. اور جو سنتھیا ریچی نے ایف آئی اے میں اپنی درخواست میں کہا بھی کہ جناب میرے پاکستان کی ملٹری کے ساتھ رابطے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ رابطے ہیں, تو کیا پاکستان کی ملٹری اور سیکیورٹی ایجنسیز اور جن سیاستدانوں کے ساتھ رابطے تھے وہ انتہائی اہم سٹوری بن جاتی ہے. مخدوم شہاب الدین اس وقت تھے ہیلتھ منسٹر. پولیو کیمپین جو الجزیرہ سٹوری کے مطابق جس سے اسامہ بن لادن پکڑا گیا, اس کے ساتھ سنتھیا ریچی وہاں پہ بھی لنک نظر آتی ہیں, اور مخدوم شہاب الدین ہیلتھ منسٹر پاکستان کے سیاستدان وہاں تک ایکسس ملتا ہے. اس وقت پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک وہاں تک اس کو ایکسس ملتا ہے 2010-11 میں, اور پاکستان وہ بار بار آ رہی ہے اس حوالے سے. اور آج جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو ایف آئی اے نے خیبر پختونخوا کی, آج ہی میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ ایک 14 سالہ بچے کو پولیس نے پکڑ کے بند کر سائبر کرائم میں, لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سنتھیا ریچی کے خلاف اپلیکیشن دی تو ایف آئی اے نے کہا کہ جناب یہ ایگریو پارٹی نہیں ہے. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ویسے ویب سائٹس بند کرتے رہتے ہیں پاکستانیوں پہ, موبائلز وغیرہ آئی ایم ای آئی ویسے بلاک ہوتے رہتے ہیں, ایف آئی اے پاکستانیوں کو ان نون کمپلینٹس پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, مقدمے بھگتتے رہتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں, وہ بھگتتے رہتے ہیں. یہاں ایک 14 سالہ بچے کو تو ڈال دیا, لیکن جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا اتنا بڑا سوال آ رہا ہے کہ یہ خاتون کا ایکسس کیسے ہوا. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ ایبٹ آباد ریڈ سے پہلے اسامہ بن لادن کی وہ خیبر پختونخوا کی اسی ہیلتھ منسٹری میں کام کر رہی تھی, اور یہ کوئنسیڈنسز, اتنے سارے کوئنسیڈنسز, کوئی جاگ نہیں رہا یہاں پہ. ریمنڈ ڈیوس والے کوئنسیڈنسز, اور جو جج صاحب نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج تھے کم از کم انہوں نے بہت اچھے, اور ہماری عدلیہ بہت اچھے فیصلے دیتی ہے, بہت اچھے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو قانون کے مطابق صحیح انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. اور جب عدالت میں اس درخواست کے حوالے سے جو کارروائی کا حکم دیا ہے, میں اس کے چند چیدہ نکات بتاتا ہوں. عدالت نے درخواست گزار کی درخواست منظور کرتے ہوئے ایف آئی اے کو قانون کے مطابق تحقیقات کرنے کی ہدایت کی اور حکم دیا کہ اگر ایسا مواد موجود ہے تو ایف آئی آر درج کی جائے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد جہانگیر آوان. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سابقہ وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی گئی اور ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر ہونے کے ناطے متاثرہ فریق ہیں. ساتھ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ مدعا علیہ نمبر 4 سنتھیا ریچی نے سائبر کرائم کے تحت جرم کیا جس پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. ایف آئی اے انچارج سائبر کرائم ونگ سلمان خان پی ٹی اے اور سنتھیا ریچی نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے درخواست کو مسترد کرنے کی استدعا کی. ملزمہ سنتھیا ریچی کی جانب سے بلکہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں جس پر سوشل میڈیا پر الزام لگایا گیا وہ انتقال کر چکی ہیں اور لاکھوں لوگوں کی لیڈر اور سابقہ وزیر اعظم ہیں, لہٰذا ان کے کوئی بھی کارکن متاثرہ فریق ہو سکتا ہے. ملزمہ سنتھیا ریچی کی جانب سے ٹویٹ نہ کرنے سے انکار کیا گیا, لہٰذا پیکا ایکٹ 2016 کے تحت جرم کا ارتکاب ہوا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد جہانگیر آوان. ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, اپنا فرض انجام دے رہے ہیں, ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن ایف آئی اے, پی ٹی اے اور ہماری باقی سیکیورٹی ایجنسیز وہ اس حوالے سے ناظرین کیا کرتی رہی. یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ 2009 سے سلسلہ ہو کے ابھی تک, اور ابھی کچھ تھرڈ پارٹیز کا بھی کچھ ذکر کیا گیا ٹویٹس میں جنہوں نے پیسے دینے تھے. یہ کون سی تھرڈ پارٹیز ہیں, کون سا بینکنگ ٹریل موجود ہے, اور کیا پاکستان میں ایک فورنر جس کا کہ ویزا مارچ 2020 میں ٹورسٹ ویزا ایکسپائر کر چکا ہے, اس کا اکاؤنٹ کھولنے میں بھی پاکستان میں مدد دی جا رہی ہے تاکہ وہ پیسے ڈونیشنز کے ذریعے اکٹھی کی جائے, اور پھر یہ ڈونیشنز اکٹھی کر کے بتایا جائے کہ ایک پچھلا منی ٹریل جو پاکستانیوں نے مختلف اداروں نے یا ایجنسیز نے یا کسی نے پیسے دیے یا پاکستان میں کنسلٹنسی کے پیسے ملے اس کو ان ڈونیشنز کے نام پہ کور کیا جائے. اور پھر ایف اے ٹی ایف میں کل ہمارے خلاف اسی طرح کے مقدمے بنے کہ جناب یہاں تو بینک اکاؤنٹ کھلوا کے یہ فائنینشیل ٹریل کور کرنا اتنا آسان ہے. ذرا سوچئے اس بات پہ, یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملات ہیں, اور اگر
یہاں پہ کوئی لوگ جیسے ریمنڈ ڈیوس کو جنہوں نے نکال دیا ابھی بھی نیشنل سیکیورٹی پہ کنسرنڈ ہیں، تو ایف آئی اے یا پی ٹی اے یا ابھی تک ایسی خاتون گرفتار ہو جانی چاہیے تھی ایف آئی اے سے، جو کہ عام پاکستانیوں کو سوشل میڈیا بلاگز کرنے پہ ہراساں کرتے رہتے ہیں۔ وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اختر، ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں اور پبلک ہیلتھ مینجمنٹ کے پروفیشنل ہیں، پبلک ہیلتھ مینجمنٹ کو جانتے ہیں اور سابق پریزیڈنٹ ہیں اور سی ای او پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جنرل پرویز احمد، پریزیڈنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہیماٹولوجی۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ بات آغاز کرتے ہیں اسد عمر صاحب، چیئر این سی او سی۔ انہوں نے ایک بڑا خوفناک ناظرین سینیریو پینٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ اگلے چند دنوں میں ہونے کیا والا ہے۔ 12 لاکھ لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں جولائی کے آخر تک، اور یہ اسد عمر صاحب بتائے تھے۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب، یہ کیا ہوا ہے کہ اتنے سارے پاکستانی انفیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کرونا سے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ جس طرح سے ہم جا رہے تھے، اور جو ہماری سائنٹسٹ جتنے بھی دنیا کے اور پاکستانی سائنٹسٹ بھی یہ بات کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، 2-3 فنڈامنٹل پرنسپل سمجھنا ضروری ہیں۔ یہ جو وائرس ہے، یہ بالکل نیا وائرس ہے، اس کا بایولوجیکل بیہیویئر ہمیں بہت اچھی طرح پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، نہ اس کا کوئی علاج ہے، نہ اس کی کوئی ویکسین ہے۔ جو ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس سارے مرض کو میٹیگیٹ کر سکتی ہے یا اس کی کمر توڑ سکتی ہے، وہ پبلک ہیلتھ میجرز ہیں۔ اب یہ پبلک ہیلتھ میجرز کیا ہیں؟ پبلک ہیلتھ میجر یہ ہیں کہ کسی طرح وائرس کو اس کی جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کرو، اور پھر ان لوگوں کو، چونکہ انسان اس میں انفیکٹ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو آئسولیٹ کرو۔ تو سارا جو فنڈامنٹل پرنسپل آف لاک ڈاؤن جو سارے ڈاکٹر حضرات کراچی سے پشاور تک لاسٹ 3.5 مہینے سے چیخ رہے ہیں، وہ یہی تھا کہ ایک اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن کر کے آپ مرض کی کمر کو توڑ دیں۔ جب پیشنٹس تافتان سے یا دیگر ذرائع سے اندر آئے، اس کے بعد انہوں نے پھیلنا شروع کیا، تو وہ 8 ہفتے یعنی 4 ریپروڈکٹیو سائیکلز آف دا مرض یا 5 یا 6 یعنی 2 سے 3 مہینے اگر ہم اسٹرکٹسٹ آف دا اسٹرکٹسٹ میجرز کر لیتے، تو اس وقت ہم ایکچولی ریکوری فیز کی طرف جا چکے ہوتے، اور یہ ہم سب کی خواہش بھی تھی اور سب کی ریکویسٹ بھی تھی۔ تو اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ سونے پہ سہاگا ہم نے یہ کیا کہ رمضان سے پہلے جب ہماری ایپیڈیمک کا گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا، جب مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو دا موسٹ امپورٹنٹ میٹیگیٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ پبلک کو مکس نہ ہونے دیا جائے۔ دیکھیے، میں اگر ایک بازار میں جاتا ہوں اور ان پروٹیکٹڈ جاتا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کتنے لوگ گھوم رہے ہیں جو وائرس پازیٹیو ہیں، اور وہ اس مکسچر میں، ایک سٹروک آف مکسچر میں کتنے لوگوں کو وہ انفیکٹ کر دیں گے۔ یہ وہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ٹیسٹنگ کو بہت لائٹلی لیا۔ ہماری ڈے 1 سے یہ ریکویسٹ تھی کہ 50,000 سے 1 لاکھ ٹیسٹ، چونکہ خالی لاک ڈاؤن کافی نہیں ہے، پھر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، اب جو انفیکٹڈ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کرتے ہیں، جو نان انفیکٹڈ ہیں ان کو آپ ورک فورس کا حصہ بناتے ہیں، تو اکانومی بھی چلتی ہے اور مرض پہ کنٹرول بھی رہتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ بھی فیل ہو گئے۔ اب ہم 3.5 مہینے مرض کے اندر ہیں، اور اس وقت ہم میکسیمم 30,000 ٹیسٹ کر پا رہے ہیں۔ تو ہم نے، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سعید اختر صاحب، یہ کنفیوز ڈیسیژن میکنگ تھی، اور کنفیوژن کہاں سے ایمنیٹ کر رہی ہے اس سارے میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریملی کنفیوز ڈیسیجن میکنگ تھی، اور یہ سینٹر سے ایمنیٹ کر رہی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہاں پہ کیا یہ ڈیسیجن میڈیکل گراؤنڈ پہ ایون کیے بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو صاحب ضمیر آدمی یا صاحب علم آدمی اس طرح کے ڈیسیجن کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایسا لگتا ہے، ایسا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ہمیں ایک بڑی پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس ساری ڈیسیجن میکنگ میں لگتا ہے ایسا ہے کہ جو پولیٹیکل جو ڈیسیجن میکنگ یا دیگر ریمیفیکیشنز آف دا ایشو وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو میڈیکل سائڈ ہے وہ کمپلیٹلی اس میں اگنور ہو گئی۔ اور فردر مور ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ارشد، وہ بالکل سمجھ لیں کہ کرمبل ہونے کے نزدیک ہے، اور اب گورنمنٹ کے باڈی لینگویج سے ایک آبویس بوکھلاہٹ کا اظہار نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں پبلک ہیلتھ سسٹم پہ بھی آتا ہوں، میں ذرا ڈاکٹر پرویز احمد صاحب سے جان لوں۔ ڈاکٹر پرویز احمد صاحب، ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے بتایا اور ہمارے بھی یہ علم ہے کہ ابھی تک اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہیماٹولوجی، پاکستان سوسائٹی آف ہیماٹولوجی کے، تو جو پلازما ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے،
یہ صحیح ہو رہا ہے پاکستان میں اور کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ علاج ہے کرونا وائرس کا؟ دیکھیے جیسے کہ سعید اختر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے جو ٹریٹمنٹ ہیں ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں۔ پلازما کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن دور کر دوں کہ یہ کوئی نیا طریقہ علاج نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے اویلیبل ہے اور مختلف بیماریوں میں مختلف طریقوں سے اس کے ٹرائل ہو چکے ہیں۔ پچھلا جو ایبولا کا ایپیڈیمک تھا اس میں بھی WHO نے خود ٹرائل کیا جس میں کوئی خاص اچھے نتائج نہیں آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کا میجر رول ہے وہ پلازما تو نہیں، پلازما میں سے اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں جو وائرس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں ان کو کنسنٹریٹ کر کے بیماری سے بچنے کے لیے، ایکسپوجر کے بعد بچنے کے لیے اس کا یوز ہو رہا ہے اور وہ اسٹینڈرڈ اس کا یوز ہے، جیسے ریبیز ہے، ہیپاٹائٹس ہے۔ لیکن ٹریٹمنٹ میں اس کا کوئی رول ابھی تک کسی بھی بیماری میں سامنے نہیں آیا، کیونکہ یہ بیماری ایسی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا پوری دنیا میں۔ اس میں پلازما انفیوژن جو ہے اس طریقے سے ان کا خیال تھا کہ جو لوگ پلازما ریکور ہو گئے ہیں اس کرونا ڈیزیز سے، ان کے جسم میں اینٹی باڈیز بن گئی ہیں ان کے پلازما میں، اور وہ پلازما لے کے اگر بیمار شخص کو لگایا جائے تو شاید فائدہ ہو۔ تو یہ ایک ٹرائل ٹریٹمنٹ تھا جو ابھی تک اس کے کوئی نتائج پازیٹیو نہیں آئے ہیں۔ پازیٹیو نہیں، آپ نے خط بھی اس حوالے سے لکھا ہے پاکستان جی ڈاکٹر صاحب، ایک خط بھی آپ نے اس حوالے سے لکھا ہے پریزیڈنٹ پاکستان سوسائٹی آف ہیماٹولوجی، جس میں آپ نے ایڈورس ایفیکٹس کا بھی بتایا ہے۔ بہت زیادہ کوئی جی تو انفارچونیٹلی کوئی آپ لوگوں کی کوئی کیا کہتے ہیں میڈیا ہائپ بہت زیادہ تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے، پبلک میں یہ پرسیپشن ہوئی ہے، ایون ہیلتھ کیئر جو ہمارے لوگ ہیں ان میں یہ پرسیپشن ہو گئی ہے کہ یہ علاج ہے اور اس کو انڈسکرمنیٹلی یوز کیا جا رہا ہے ایٹ ایچ نوک اینڈ کارنر، اور اس میں بہت سارا بزنس انوالو ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں، لاکھوں روپے میں خرید رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک بایولوجیکل پروڈکٹ ہے، اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ پلازما کوئی سیف چیز نہیں ہے کہ آپ جس کو دل کرتا دے دیں، اس سے ٹرانسفیوژن کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، انفیکشنز ہو سکتے ہیں، تو اس کا بڑا جوڈیشیس یوز ہونا چاہیے ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ، صرف ایک ٹرائل کے طور پہ۔ اور ہم نے یہ پرپوز کیا تھا کہ آپ ایک رینڈومائز ٹرائل کریں، کچھ لوگوں کو دیں کچھ کو نہ دیں، تاکہ اس کے رزلٹ سامنے آ سکیں۔ ابھی تک جو انیشیل ورلڈ میں جو آپ نے ٹرائل اس ہوئے کا کیا ہے ہیں، پوٹینشیل ہارم آف دا ان نیسیسری یوز آف کنولیسنٹ پلازما، اس کا کیا مطلب ہے اور کیا پوٹینشیل ہارم ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں جی اس میں ہارم جو ہے، ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ جو انفیکشن ہے، ٹرانسمیشن آف انفیکشن، جیسے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، ایڈز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کرٹیکل جو کمپلیکیشنز ہیں، جو پیشنٹس کرٹیکل ہوتے ہیں ان کے لنگ پہلے ڈیمیج ہوتے ہیں، یہ لنگ ڈیمیج کر سکتی ہے، کارڈیک اوور لوڈ ہو سکتا ہے، ایک بڑی سیریس لائف تھریٹنگ کمپلیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ لنگ انجری، وہ اس سے ہو سکتی ہے، الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں، اس میں لائف بھی جا سکتی ہے لوگوں کی، جب اور پلازما یہاں بھی لگاتے ہیں ڈیتھ ہوئی ہوں گی لوگوں کی۔ جی تو یہ ایک بڑا اس کی اسپیسیفک انڈیکیشنز ہیں، اور اس کی بڑی جو بڑی اسپیشل قسم کی اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، جس کو ہم نیٹ اسکریننگ کہتے ہیں، جو پاکستان میں 5-6 جگہ سے زیادہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے انڈسکرمنیٹ یوز جو ہے، اور اس میں پھر ان ایتھیکل جو پریکٹسز شروع ہو گئی ہیں، تو اس پہ ہمارا سٹانس یہ تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے، ریگولیٹری باڈیز کو چاہیے کہ یہ سارا جو انڈسکرمنیٹ اور ان آتھورائز اللیگل یوز ہے اس کو بند کریں، صرف ٹرائل کے طور پہ اس کی پرمیشن دیں۔ اور فارچونیٹلی کل جو ہے انہوں نے گائیڈ لائن جاری کی ہیں منسٹری آف ہیلتھ نے، فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ نے، جس میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہ جو سارے ہمارے مطالبات تھے ان پہ بیس کر کے انہوں نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ یہ اس کا آؤٹ سائڈ کلینکل ٹرائل اس کا یوز نہ کیا جائے، نہ اس کا کوئی رول ہے۔ یعنی خرید و فروخت بھی نہ کریں لوگ اس حوالے سے، اور اس کو بھی گائیڈ لائنز آ گئی ہیں۔ میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا
جو اس وقت ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہاں پہ جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو اسد عمر صاحب نے نمبرز دیے وہ یقیناً بڑھیں گے. تو جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی اتنی کیپیسٹی ہے, کیونکہ این سی او سی سے تو ہمیں جو فگرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیڈز بھی اویلیبل ہیں, وینٹس بھی اویلیبل ہیں, آئسولیشن وارڈز بھی ہیں. تو وہ جو ٹرینڈ سٹاف چاہیے ہمیں وینٹیلیٹرز چلانے کے لیے, آکسیجن مانیٹر کرنے کے لیے, وہ اویلیبل ہے؟ اور کیا اوور لوڈ ہو رہا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے ایک بگ ڈسکنیکٹ ہے این سی او سی یا جو لوگ ہائر اپس ہیں اور جو ایکچولی گراؤنڈ میں جو ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں این سی او سی والے, لیکن وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہیں. ذرا گراؤنڈ پہ اتر کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس وقت اسلام آباد کے کسی ایک ہسپتال میں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے. لاہور میں یہی حالات ہیں. اچھا وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی ہیں. مجھے ڈیلی 5 سے 10 فونز آتے ہیں امریکہ سے, انگلینڈ سے, جن کے لوڈ ون یہاں پہ ہیں, پاکستان سے, کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے کوئی بیڈ دلوا دو. تو دیکھیے ہم اس وقت ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نمبروں نے ایکسپونینشلی بڑھنا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو غلطیاں پہلے کر چکے ہیں وہ ہو چکی ہیں. آگے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمیں جتنے بھی میکسیمم آگے کی ڈاکٹر صاحب کیا تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ پہلے ڈیبیٹ تھی لاک ڈاؤن ورسز نو لاک ڈاؤن, اب آ گیا اسمارٹ لاک ڈاؤن, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن, اور ڈفرینٹ ورائٹیز اس کی لاک ڈاؤن کی آتی جا رہی ہیں. جی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں اس کو میں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن تو کہہ سکتا ہوں. اٹس ناٹ اے اسمارٹ لاک ڈاؤن. اور میں آپ کو تھوڑا ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک بنچ آف کرمنلز ایک جگہ بیٹھ کے ایک بینک کو لوٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو پکڑ لیتی ہیں تو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. آن دا ادر ہینڈ وہ بینک کو آلریڈی لوٹ رہے ہیں اور ہماری ایجنسیز ان پہ اٹیک کرتی ہیں, وہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو, اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہو کہ ہمارے کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں. یہ میں آپ کو آج چیلنج کر کے کہتا ہوں ارشد صاحب کہ اگر آج آپ ایز آف ٹو نائٹ آپ 1 لاکھ ٹیسٹ کریں گے تو کل صبح آپ کو 4,000 لوگ نہیں ملیں گے, 20,000 لوگ ملیں گے. اور اگر آپ 2 لاکھ کر لیں گے آج تو آپ کو 40,000 لوگ ملیں گے. بیکاز مرض کا جو بیس ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ انڈر پلیڈ ہیں, اور یہ جو پروجیکشنز جو کر رہے ہیں جو لوگ جو ایس آئی آر یا ایس ای آئی آر ماڈل یوز کر کے یہ بالکل اس رائٹ ڈائریکشن میں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح پروجیکشنز ہیں یا ایگزیکٹ نمبرز ہیں, لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو اب سوال یہ کہ کرنا کیا چاہیے, چونکہ ماضی کی باتیں اب ہم پروفیشنلز ہیں, ہمیں آگے دیکھنا ہے. تو نمبر 1, ہاسپٹلز آر سیریسلی امپیئرڈ ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ دیئر سروسز. تو اس میں اور ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں بہت سی چیزیں مرض کے بارے میں چونکہ دیر سے شروع ہوا تو ہمیں ان سے پتہ چلی کہ اٹلی سے کیا سیکھا, امریکہ سے کیا سیکھا. تو نمبر 1 جو اس وقت ہمیں امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ آکسیجنیٹڈ بیڈس کی ضرورت ہے. وہ بیڈ جن پہ ہائی فلو اور لو فلو آکسیجن اویلیبل ہو. ہمیں ابھی وینٹیلیٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں وینٹیلیٹرز کی شاید ہمیں اتنی نیڈ نہ ہو جتنے کی ہائی فلو آکسیجن کی نیڈ ہو. تو اس وقت جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ جو سرکاری ہسپتالوں میں اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں وہ بیڈز جو آج کل ٹوٹلی ڈسفنکشنل پڑے ہوئے ہیں جو کہ الیکٹیو سرجریز میں استعمال ہوتے تھے, آرتھوپیڈکس کے, جن سرجری کے, ان کو کووڈ بیڈ میں کنورٹ کریں چونکہ وہ سینٹرل آکسیجن سے کنیکٹڈ ہے, اور لوگوں کو ٹرین کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں میسو اسکیل پہ اس میں لوگوں کو انڈکشن کرنی پڑے گی ہیلتھ کیئر کی, اور ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. ان کو جو آئی سی یو کے جو بیڈز ہیں ان کو کیسے چلانا ہے, وینٹیلیٹر کو کیسے چلانا ہے, وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. نمبر 3 جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی, اور این ڈی ایم اے والے بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو سامان دے رہے ہیں, آپ لوگ ٹیسٹ نہیں کر رہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری جو ٹیسٹنگ ٹارگیٹ ہے وہ کم از کم 1 لاکھ ٹیسٹ ڈے ہونا چاہیے. نمبر 4 ہمیں اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف ایس او پیز کرنے چاہیے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے, واحد علاج. آپ نے 4 بہت اچھے پوائنٹس بتائے. میں ڈاکٹر پرویز احمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جو ہسپتال کی ڈاکٹر سعید احمد صاحب کنڈیشنز بتا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی اسی طرح کی رپورٹس ہیں کہ پورا اوور لوڈ ہو چکا ہے آپ کا پبلک ہیلتھ سسٹم, یا ابھی گنجائش ہے؟ جی تقریباً بدقسمتی سے یہ ہم چوکنگ کی طرف جا رہے ہیں اور سارا سسٹم جو ہے وہ ابھی اوور ویلم ہو چکا ہے, ہمارا جتنا بھی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. میں تھوڑا سا اس میں جو پریونشن کے میرا فیلڈ تو نہیں ہے, لیکن جو کامن کچھ پوائنٹ ہیں جو شاید جس پہ اسٹریس نہیں کیا گیا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یا تھوڑا کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایس او پیز
ہے نا, سمپل SOPs ہے نا جی. ماسک لینا ہے, آپ نے اپنے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, ہینڈ واشنگ کرنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. یہ چیز اگر اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کر لیتے نا, بے شک انہوں نے جو بھی اکنامک ریزن تھیں وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو انہوں نے وہ تھوڑا سا لوز کرنا پڑا, تو یہ اس چیز کو اگر اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کر لیتے تو سگنیفیکنٹلی ریڈیوسڈ جو ہے وہ نمبر ہونا چاہیے تھا بھی اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر پرویز احمد اور ڈاکٹر سعید اختر صاحب دونوں کا کے سیگمنٹ میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد صورتحال جانیں گے پنڈی, اسلام آباد, لاہور کہ کیا ہو رہا ہے, کیا فیسلٹیز ہیں اور کس طرح بہتر کی جا سکتی ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, لوگوں سے ہم بات چیت کریں تو پتہ لگتا ہے کہ مسائل ہی مسائل ہیں. سرکاری پریس ریلیزز دیکھیں تو پتہ لگتا ہے پاکستان میں جتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں کورونا سے لڑنے کے لیے اتنی تو شاید ڈیولپڈ ممالک میں نہیں تھیں. تو گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمائل داؤد, پبلک ہیلتھ مینجمنٹ پروفیشنل ہیں. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. NCOC سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہ وینٹیلیٹرز بھی ہیں, آکسیجن بھی ہے, خالی بستر بھی موجود ہیں. تو پنڈی, اسلام آباد میں آپ کی کچھ اطلاعات ہیں کہ واقعی اتنی فیسلٹیز موجود ہیں دیگر شہروں میں بھی, یا کہ سسٹم جو ہے ہمارا چوک ہو رہا ہے؟ دیکھیں ارشد, بات یہ ہے کہ NCOC کے جو اعداد و شمار جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ریالٹی بیسڈ نہیں ہوتے کہ زیادہ جو رش ہے اس وقت وہ ماڈریٹ ٹو سیویرٹی کی طرف ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ بیڈ ناکافی ہوتے جا رہے ہیں, جس کا ابھی اناؤنس بھی کیا ہے کہ حکومت جو ہے رائٹ اوے اسلام آباد میں 300-450 کے قریب بیڈز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں فرسٹ اسٹیپ میں 200 اور بعد میں 250 کے قریب ایڈ کرنے ہیں. آج بھی شاید کھلا ہے, لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ جو ایک نگہبان ایک ایپ بھی بنی ہے, لوگ اس کی طرف تو دیکھتے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہاں جانا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پہلے اسٹیج کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی پرائیویٹ ادارے, کلینک, ہاسپٹل, کسی نہ کسی جگہ جاتے ہیں. وہاں پہ لوگ ان کو جب گائیڈ کرتے ہیں تو وہ پھر جگہ جگہ خود جاتے ہیں اور ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اتنی جگہوں کا نہیں پتا. سو دیر از اے ڈسکنیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈریٹ قسم کے, ماڈریٹ ٹو سیویرٹی, جن کے اندر آکسیجنیشن کی ضرورت ہے, ان کے اوپر رش زیادہ ہے. اسی وجہ سے جب NCOC اپنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہے. پنڈی, اسلام آباد میں اگر ہسپتال جانا ہو تو آرام سے لوگوں کو کرونا پیشنٹس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, اتنی ویکینسیز ہیں, بیڈز ہیں؟ نہیں, ایک چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے. جس طرح ابھی پہلے بھی ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, میں بھی یہی ایگری کر رہا ہوں. میں خود پرسنلی کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں مل رہے ہوتے بیڈز, بعض اوقات جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں وہ نہیں لے رہے ہوتے, اور بعض اوقات وہ بیڈز اس وقت ہی خالی ہوتے ہیں جب کوئی ایگزٹ کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تبھی, یا وہ ہیل ہو اور وہ خالی ہوں بیڈز. تو اس ٹائم پہ ایک کیوٹک سچویشن ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو میں آج مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا مت ہے جو کہ NCOC اور تمام لوگ جو ہیں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری ڈیتھ ریٹس کم ہے کیونکہ ہم ینگ نیشن ہے, لیکن ہمیں یہ کمپیئر جب ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ انڈیا کو تو ہمارے کیس ریٹس, یعنی ہمارے پازیٹیو کیسز 16%, پہلے 22% تھے, اب 16%, ان کے 5-6% کے قریب میں. تو ہمارے ریٹس بھی زیادہ ہیں, ہمارا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بہت جلدی ایران اور ترکی کو کراس کر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے, یہ جو نئی ایڈ بھی ہو رہی ہے یہاں لاہور یا اور جگہوں پہ, یہ بھی ہو سکتا ہے ناکافی ہو. ان حالات میں ہمیں اور بھی زیادہ آگے کا سوچنا پڑے گا. ڈاکٹر شمائل, بہت ویری کوئکلی, اسد عمر نے 12 لاکھ کا ہے اینڈ آف جولائی. آپ خود بھی پروجیکشنز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو یہ نمبر ریئلسٹک لگتا ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اس کو بہت کنزرویٹیولی بھی کریں تو ہم ملین کے آس پاس پہنچ جائیں گے, اور اگر ہم اس مہینے 3 لاکھ کو نہیں بھی ٹچ کرتے, ہم 2.5-3 لاکھ پہ بھی جاتے ہیں, تب بھی یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے صرف جن کو ہمیں ہاسپٹلائز کرنا ہے وہ 45,000 بنتے ہیں, جس میں سے 75% یا 33,000 ایسے ہوں گے جو کہ ماڈریٹ ہوں گے, اور جو سیویئر ہوں گے. رائٹ. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.